दोस्तों, क्या आपने 99 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि 99 न्यूज़ चैनल ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रोजाना नित नए प्रोग्राम्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें 99 न्यूज़ चैनल। हम और आप 99 के साथ देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, जिंदगी के सब रंग 99 के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाहिदा शमीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग 99 विद साजिद कर। नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ साजिद बेग साहब मौजूद है, जो कि एक सीनियर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और वो हमेशा ऐसे इश्यूज़ पे बात करते हैं जिससे आवाम मुस्तफ़ीद हो, जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। आज भी वो ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आप सब बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि आज मेरे टॉपिक पर आज जो मेरे बात करने में सनद भी है, हमारे बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, हुकूमत भी है, अवाम भी है, रेलवे भी है। तो आज मल्टी टास्क पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको ज्वाइन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साजिद साहब, ये वाकई खुशखबरी है हमारे बुजुर्गों के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वाकई क्या हुकूमत ने बुजुर्गों को ऐलान कर दिया है कि उनकी पेंशन उनको घर बैठे मुहैया की जाएगी, उनको दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हुकूमत ने ये फैसला किया, ये कल ही अपना फैसला हुआ है और इसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के जो मुआवने ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो बुज़ुर्ग हैं जिनको बैंक से पेंशन लेने में दुश्वारी का सामना होता था, उनको घरों में पहुंचाया जाएगा। और उसमें एक ख़ास तौर पे जो उन्होंने इजाफ़ा किया वो ये है कि EOBI ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन जो था, उसके तहत जो सनती कारकुन थे उनको एक पेंशन मिला करती थी ओल्ड एज बेनिफिट के तहत। जितने भी सनतों के कारकुन होते थे उनकी बाकायदा EOBI होती थी और वो जब अपनी 60 साल की उम्र पूरी कर लेते थे किसी भी इदारे से, तो उनको बाकायदा ओल्ड एज बेनिफिट जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो उनको एक मामूली सी रकम थी बहरहाल, लेकिन वो पे करते थे। इसी तरह मुख्तलिफ़ स्कूलों में, मुख्तलिफ़ छोटे छोटे अदारों में जो टीचर्स या दीगर अमला जो है वो नौकरी करता था, तो उनको भी वो ओल्ड एज बेनिफिट में उनकी रजिस्ट्रेशन बाकायदा होती थी। लेकिन जब वो उनकी वो मैच्योर हो जाती थी, उनकी उम्र उसके बराबर हो जाती थी, तो उनको मतलब सोशल सिक्योरिटी दी जाती थी EOBI के तहत। एक तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम उसमें ये किया है कि पहले वो 6,500 रुपया थी। अच्छा, 6,500 रुपया EOBI के ज़रिए पेंशन दी जाती थी जो रिटायर्ड लोग थे मुख्तलिफ़ अदारों से, कारखानों से, फैक्ट्रियों से और स्कूलों से। असातिज़ा कराम, उनमें ख़वातीन असातिज़ा भी शामिल हैं, उनमें मर्द असातिज़ा भी शामिल हैं। तो उनको वो 6,500 मिलती थी और वो भी इससे पहले इससे भी कम थी। लेकिन बहरहाल चूँकि कोई सरकारी अदारा तो होता नहीं था, ये एक कंपनसेशन होती थी और उनकी तनख्वाहों से बाकायदा कुछ थोड़े बहुत पैसे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे हमेशा काटे जाते थे और फिर वो एक लमसम अमाउंट भी उनको रिटायरमेंट के बाद दी जाती थी और साथ ही साथ उनकी एक पेंशन माहाना मुकर्रर कर दी जाती थी EOBI के तहत, जो इस वक्त तकरीबन उनको 6,500 मिलती थी। अब इस हुकूमत ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए उसमें 2,000 रुपये का इजाफा किया। ओहो भाई, बहुत बहुत मुबारक कि वो 6,500 की बजाय 8,500। और साथ ही साथ खुशखबरी ये दी गई है कि दीगर शोबों के लोग जो हैं
ان کو بھی باقاعدہ EOBI کے ذریعے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کے تحت ان کو بھی پینشن دی جائے گی. کیا بات ہے، بہت. جس میں خوشخبری ہماری صحافی برادری کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی یہ دی جائے گی، خواہ وہ کسی ادارے سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں. جو فری لانس کام کر رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ انہوں نے آرٹیکل لکھا، وہ کسی اخبار کو بھیج دیا، وہاں چھپ گیا ہے، بغیر مطلب ہے کسی ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ان کو بھی یہ اولڈ ایج بینیفٹ کے تحت پینشن دی جائے گی. یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا حکومت اس کا عمل درآمد جو ہے یہ تقریباً ہو چکا ہے. یہ گزشتہ تقریباً 6 مہینے سے یہ لوگوں کو EOBI کے ذریعے باقاعدہ 8,500 روپیہ مل رہا ہے. اور پہلے بیچ میں کرونا کی وجہ سے 1-2 مہینے ذرا پرابلم رہی ہے فنڈس کی وجہ سے، لیکن بعد ازاں ان کو ایریئر کی شکل میں بہرحال ان کو گزشتہ مہینے پیمنٹ ہو چکی ہے، یعنی اس اگست کے مہینے میں ان کو پیمنٹ ہو چکی ہے. تو اسی طرح اب انہوں نے اس کا نیٹ ورک جو ہے نا وہ بڑھا دیا ہے. پہلے یہ صرف چند اداروں تک محدود تھا، اب یہ ہے کہ فری لانس جرنلسٹ بھی اس میں شامل ہیں، دیگر شعبوں کے لوگ بھی شامل ہیں جو مطلب اپنا ریٹائر عمر گزار رہے ہیں، ان کا ذرائع آمدن کوئی نہیں ہے، تو ان کو مطلب ایک کمپنسیشن کے طور پہ ان کو پینشن کے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایسا ہی نظام ہے جس طرح کبھی ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے، خاص طور خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور وہی نظام حیران کن بات ہے کہ آج پورے یورپ، امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک میں وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں تھا. لیکن یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ حکومت نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور نہ صرف ان لوگوں کی پینشن میں اضافہ کیا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ اور شعبوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے. اور بزرگوں کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بینکوں میں لوگوں کو، بزرگوں کو جا کے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، کہیں دور. اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور اضافہ ہے اس میں، اس میں یہ خوشخبری ہے کہ وہ لوگ جو EOBI لے رہے ہوں گے وہ کریڈٹ کارڈ بھی بنوا سکیں گے، اچھا، اور قرضہ بھی حاصل کر سکیں گے. کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. اور وہ قرضہ بھی حاصل کر سکیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرے ان ورکرز دوستوں کو زیادہ میں مبارکباد دوں گا جو ہمارے فری لانس جرنلسٹ ہیں، یا وہ ہمارے کمزور جرنلسٹ ہیں جو اس وقت مطلب عمر کے اس حصے میں جو ملازمت نہیں اختیار کر سکتے لیکن وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو میں مبارکباد دوں گا کہ ان کو بھی حکومت نے ان کا احساس کرتے ہوئے انہیں شامل کیا ہے، اور حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے صحافتی شعبے کو پرائرٹی دی ہے. اور ہمارے کہیں نہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کا آغاز کر لیا نا تو آہستہ آہستہ اس میں اضافہ کیا. اب کم از کم یہ تو ہوا کہ ہم گورنمنٹ کی نظر میں ریکگنائزڈ ہو گئے ہیں، مان لیے گئے ہیں کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہماری بھی کچھ ضرورتیں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ بہت اچھا. سائد صاحب، میں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ صنعتی کارکنوں کے لیے حکومت نے کیا کوئی پالیسی بنائی ہے پاکستان میں جو صنعت چلا رہے ہیں؟ صنعتی کارکنوں کے لیے جو ہے وہ ہر سال پروونشل لیول پہ اس کی بنتی ہے پالیسی، کیونکہ ہر صوبے کا کہ جب سے مطلب 18ویں ترمیم آئی ہے تو اس 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبے جو ہیں وہ بااختیار ہیں. تو وہ ان کا جو صوبائی محکمہ محنت ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس نے کیا مطلب ویجز جو ہے وہ دینی ہے، اور کارخانوں کو وہ کوشش کرتا ہے، پابند کرتا ہے. اور اولڈ ایج بینیفٹ اصل میں اکثر لوگ جو ہے نا، پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا سرمایہ دار طبقہ جو ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، وہ زیادہ تر لوگوں کو رکھتا نہیں، زیادہ دیر تک نہیں رکھتا. اچھا، زیادہ دیر تک اس لیے نہیں رکھتا کہ ان کو کل کو مطلب جو ہے، کیونکہ جب آپ EOB رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو جہاں آپ اپنی سیلری سے کچھ پیسے دیتے ہیں
ادارے کو EOBI کو, وہاں پہ اس ادارے کو جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں ان کو بھی کچھ تھوڑا سا شیئر دینا پڑتا ہے. اچھا. اس شیئر سے بچنے کے لیے وہ زیادہ تر لوگوں کو رکھتے نہیں ہیں, جلدی ان کو نکال دیتے ہیں, فارغ کر دیتے ہیں, تاکہ نہ ان کا زیادہ ٹائم یہاں گزرے, نہ ان کی سوشل سیکورٹی کرنی پڑے, کیونکہ سوشل سیکورٹی کے تحت پھر ان کو میڈیکل فیسلٹی دینی پڑتی ہے. تو میڈیکل فیسلٹی سے بچنے کے لیے, پھر EOBI سے بچنے کے لیے وہ ان کو زیادہ دیر اپنے ادارے میں نہیں رکھتے. تو بہرحال انہی لوگوں کے لیے جو یہ اضافہ کیا گیا 2000 روپے کا پینشن میں, یہ انہی لوگوں کے لیے ہے. لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مطلب رجسٹرڈ ہیں, لیکن جو نہیں رجسٹرڈ بہرحال ان کے ساتھ زیادتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ جہاں حکومت اتنا کچھ کر رہی ہے تو ان لوگوں کو بھی مطلب یہ سہولت فراہم ہونی چاہیے. اچھا ساجد صاحب, اپوزیشن کا خیال ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی, کہاں تک یہ اپوزیشن کا محض ایک خیال ہے کہ اپوزیشن اپنا حکومت اور فوج جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. حکومت اور فوج اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے, اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران عرب ممالک کے ساتھ, خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کافی نارمل ہوئے تھے, اور ان کو نارمل کرنے کے لیے آج ہمارے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب اور ISPR کے DG ڈائریکٹر جنرل جو ہیں افتخار بابر صاحب, وہ آج سعودی عرب میں ہیں. اور یہ سارے معاملات جو ہیں اگر حکومت کے ساتھ وہ نہ ہو, افواج پاکستان یا مطلب وہ ایک پیج پہ نہ ہو, تو ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جانے کی. ہاں, گزشتہ دنوں کچھ اختلافات نہیں, کچھ غلط فہمیاں پیدا ضرور ہو گئی تھیں, اور ان کو دور کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. نہ صرف انہوں نے شاہ سلمان سے بات چیت کی ہے, دیگر لوگوں سے بات کی ہے, بلکہ اپنے ڈیلیگیشن کو, افواج پاکستان کے ڈیلیگیشن جو قمر باجوہ صاحب کے قیادت میں گیا ہے آج, وہ یقیناً مطلب اسی سلسلے کی کڑی ہے. اچھا ساجد صاحب, ریلوے کل سے مزید 10 ٹرینیں ماشاء اللہ سے چلا رہی ہے, اور ML1 کیا ہے؟ ML1 کیا ہے, اس سے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہے؟ جی ہاں, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اپنے عوام کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب فروری میں کرونا کی وبا پاکستان کے اندر آئی تو اس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ ہمیں تمام ٹرانسپورٹ کو بند کرنا پڑا, جس میں ریلویز بھی تھا. تو پھر ظاہر سی بات ہے, عید الفطر آ گئی, رمضان کا مہینہ آ گیا, تو عید الفطر پہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ 20 ٹرینیں, پہلے 15 ٹرینیں چلائیں, پھر اس کے بعد عید کے کچھ دنوں بعد پھر وہ 20 کر دی گئی. اسی طرح پھر بعد میں پھر مزید بڑھائی. اب کل سے 10 ٹرینیں جو ہیں وہ مزید بڑھا رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن میں جو ہے وہ آسانی پیدا کی جائے ان کے لیے. کیونکہ جب ٹرینیں چلائی گئی تھیں تو اس میں 60% جو ہے وہ کوٹا جو تھا 40% جو تھی ٹرین خالی تھی. اچھا, تو 40% ٹرین خالی ہونے کی وجہ سے, یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا وزارت ریلوے آپ کہہ لیں, وہ خسارے میں جا رہی تھی, کیونکہ اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر آہستہ انہیں پھر ٹرینیں بھی بڑھانی پڑی. اب یہ ہے کہ اس کی جو پیسنجر جو ریزرویشن ہے وہ بھی 100% کر دی گئی ہے, تاکہ مطلب ادارہ جو ہے وہ بھی خسارے میں نہ جائے اور لوگوں کو بھی سہولت, کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے سستا جو سفر ہے وہ ٹرین کا ہے. اور ٹرین کا سفر جو ہے نہ صرف سستا ہے بلکہ بڑا کمفرٹیبل بھی ہے, انجوائمنٹ الگ ہے. اچھا, رہا سوال آپ کا LM1 کیا ہے, تو LM1 ہمارے پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, یہ سی پیک کے تحت یہ بننا ہے. اور یہ ایک جس طرح آپ دیکھتے ہیں بیرون ملک مختلف یورپ کے ممالک میں یا
कनाडा, अमेरिका या दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे वो बुलेट ट्रेन चलती है। इसी तरह ये बुलेट ट्रेन चलेगी लाहौर से कराची तक, लाहौर से कराची तक चलेगी। और ये जो इस वक्त आप जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो सबसे कम वक्त में भी ली जाती है, आपको 18 घंटे में ली जाती है, जिसके स्टॉपेज जो है, जिसके स्टॉपेज बहुत कम है, वो ट्रेन भी आपको कराची से लाहौर तक कमोबेश 18 घंटे में लेके जाती है। अच्छा। वरना 22, 21, बाज़-औक़ात 24 घंटे भी हो जाते हैं रास्ते में, मतलब वो जो है कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। लेकिन LM1 जो है इस पे पूरा काम हो चुका है। अच्छा। अब ये स्टार्ट होने वाला है। इसका PC1 तैयार हो चुका है, कबीना से अप्रूव हो चुका है और अनकरीब आप सुनेंगे कि इसके पे काम भी शुरू हो चुका है। और ये बनेगी बुलेट ट्रेन। और इस ट्रैक के साथ साथ एक नया ट्रैक बनेगा जिसके ऊपर वो ट्रेन चलेगी और वो आपको 7 घंटे में पहुंचाएगी लाहौर। बिल्कुल हाफ। यस, हाफ से भी कम। हाफ से भी कम। हाफ से भी कम। वो कराची से लाहौर तक आपको 7 घंटे में पहुंचाएगी, 6.5-7 घंटे। और फिर उसके बाद उसके अलावा लाहौर से कराची रावलपिंडी तक का जो सफ़र है वो आपका जो 4.5 घंटे का तकरीबन बनता है आम ट्रेन पे, वो रह जाएगा 2-2.5 घंटे का। क्या बात। तो ये एक बहुत बड़ा, और इससे मतलब है ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान के रेवेन्यू में, रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा होगा, बल्कि लोगों को सस्ती और बेहतरीन जो है वो मयारी जो है वो सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो साजिद साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के मुस्तकबिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस सवाल पे आप रोशनी डालिएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा ज़रा तफसील से। मगर इस वक्त मेरे स्टूडियो में कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाइएगा।
ویلکم بیک ناظرین. اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ساجد بھائی کے ساتھ سوال کیا تھا کہ مسلم لیگ نواز ان کے مستقبل کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. کہ آپ ایز اے سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, اس گروہ میں آپ بتائیں ذرا ان کے مستقبل آپ کو کہاں نظر آتا ہے ساجد صاحب؟ بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ان کے مستقبل کے حوالے کے. جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے مسلم لیگ نواز کا, تو مسلم لیگ نواز ایکچولی جو ہے وہ فیملی لیگ بن چکی ہے, وہ مسلم لیگ نہیں رہی. بدقسمتی سے جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان جو ہے اس کو بنانے والی جماعت جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ ہی تھی, اور جس کی بنیاد 1906 میں ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی, نواب محسن الملک نے رکھی تھی. لیکن پاکستان بننے کے بعد جب تک فاطمہ جناح رہیں, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا بہت ساتھ دیا کہ میرا خیال دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی بہن ہوگی جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے اپنے بھائی کے نام وقف کر دی. واقعی صحیح بات ہے. اور لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں, ذہنوں میں, تاریخ میں زندہ رہے. لوگ تیسری پشت پہ اپنے آباء و اجداد کو بھول جاتے ہیں, لیکن فاطمہ جناح کو کوئی نہیں بھولے گا. کیا بات ہے. یہ ہوتا ہے انسان کا کردار ایک ایسی چیز ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہتا ہے. تو باہر جہاں تک مسلم لیگ کی بات ہے تو مسلم لیگ محترمہ فاطمہ جناح کے بعد ہمیشہ فوجی آمر کی پیداوار رہی ہے. اچھا جی, کبھی یہ پہلے مسلم لیگ جو بنوائی, جو اس وقت نواز شریف کی مسلم لیگ کہلاتی ہے, نواز لیگ کہلاتی ہے, یہ پیداوار تھی جنرل ضیاء الحق کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کاف لیگ ہے جس کو چودھری شجاعت حسین لیگ کرتے ہیں. کاف لیگ, کاف سے مطلب ہے وہ کاف کینچی والا, اس سے مراد ہے قائد اعظم. اچھا. اور وہ بھی ہمارے ایک فوجی آمر میں جس کا نام جنرل کیا نام, ابھی بڑے کمانڈو جنرل تھے ہمارے پرویز مشرف صاحب. اچھا. یہ ان کی پیداوار ہے. اچھا. اسی طرح ایک مسلم لیگ ایوب خان صاحب نے بھی بنائی تھی فاطمہ جناح سے پہلے. بعد میں بھول گیا تھا کہ وہ ایک مسلم لیگ انہوں نے بھی بنائی تھی جس کا نام تھا کنونشنل لیگ. اچھا. تو یہ ساری مسلم لیگیں جو ہیں یہ ہمیشہ اپوزیشن دوسری جماعتوں کے مقابلے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی فوجی آمد جو ہے وہ بناتا رہا. اب یہ بن گئی, بننے کے بعد پھر اس کو مطلب نواز لیگ کا نام دے دیا گیا. ایک جو ہے وہ جنیجو, اسی کا حصہ دوسرا جنیجو لیگ بن گئی. پھر وہ جنیجو لیگ جو ہے وہ حامد اسد چٹھا کے نام پہ ہو گئی. تو گویا مسلم لیگ جو ہے اس کی ایک تاریخ بڑی لمبی ہے. یہ پورا الفابیٹ ہے لیگ کے. مسلم لیگ الف سے لے کے یہ تک سارے لیگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جہاں تک مسلم لیگ کے مستقبل کا تعلق ہے, مستقبل مسلم لیگ کا جو ہونا سو ہونا ہے, اصل مستقبل ہے میاں فیملی کا. اچھا. میاں فیملی کا اصل میں چونکہ یہ نواز لیگ کے ساتھ مسلم لیگ منسوب ہے تو میاں نواز شریف صاحب کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. اب وہ سزا یافتہ اور مفروض بھی ہے. ان کے اوپر کافی کیسز ہیں. مریم نواز کا جو ہے ان کی بیٹی, ان کو وہ چاہتی ہے کہ میں آ جاؤں, اور میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ مسلم لیگ کی قیادت کرے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی نااہل ہو چکی ہے. اب ان کی جو مسلم لیگ نواز ہے وہ فیملی لیگ بن چکی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نواز کے وہ میاں شہباز شریف.
اچھا. اب مریم جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی طرح میرا چچا جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے سربراہ رہیں، اور نہ ہی وہ یہ برداشت کرتی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ میری جگہ لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں باپ بیٹوں کے اوپر اتنے سیریس کیسز ہیں صحیح بات کہ جن سے ان کا نکلنا بہت مشکل ہے. بڑی خوبصورت بات کہی ہے اپنا شیخ رشید صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں، کیونکہ وہ ہفتہ وار لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر میں باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا کوئی مطلب مستقبل نہیں ہے، اور ان کی جو اے پی سی کی دعوتیں مطلب جو یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی آج کر رہے ہیں، کل کر رہے ہیں، کبھی مطلب عید کے بعد کریں گے، کبھی مبارک کے بعد کریں گے، یہ ساری مطلب شوشیں ہیں. اور اس موقع پہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشورہ دوں گا کہ وہ ان سے بچ کے رہیں، کیونکہ ان کا اے پی سی بلانے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور یہ کوئی ایسا این آر او مل جائے جس کے تحت مطلب ان کی دوبارہ جو ہے جان خلاصی ہو جائے. لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ عمران حکومت جب تک ہے، پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ لوگ بھول جائیں کہ عمران حکومت جانے والی ہے. عمران کی حکومت جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی، اور انشاءاللہ العزیز اور جو اس کے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، یہ بڑھ کے مارتے رہیں، اس کا ان کو کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. لیکن مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں اور دوبارہ استعمال ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پہلے استعمال ہو کے انہوں نے دیکھ لیا. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی میرا خیال سے جتنا انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ سب عوام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی آگے بھی، اور ہمارے بزرگ حضرات بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے، اور ان کے پینشن میں اضافہ، گھر بیٹھے سب سے پہلے اضافہ، اور گھر بیٹھے کہیں نہ جانے کی ضرورت، نہ کہیں آنے کی ضرورت، گھر بیٹھے بیٹھے مستفید ہوں. اور اسی طرح کی اور ٹاپکس جس سے ہمارے عوام مستفید ہو ہم لے کر آئیں گے، اور ان ایشوز پہ ہم مزید بات کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اور ساجد صاحب کو اجازت دیجیے، کل پھر کسی نئے ایشوز کے ساتھ اسی جگہ پہ ہم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.